बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की 6 किस्तें सुन चुके हैं और अब 7वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म की सनसनीखेज़ वाक़यात का ताना बाना बुन रही थी, मुझे इसकी कोई खबर न थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट ख़रीदा और सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर बैठकर गौर करने लगा, मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आदि सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरकी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ तो था, मगर यहाँ पहली बार आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। इससे पहले कि टिकट चेक कर प्लेटफार्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार ड्योढ़ी में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी, मुसाफिरों की रेल पहल शुरू हो गई थी। साइकिल, रिक्शे और मोटर गाड़ियां मुसाफिरों को ला रही। साड़ी पूछ बांग्लादेशी और बिहारी खवातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जवाब मिल गया है, अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश अखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और ख़ास तौर पर पंजाबियों के ख़िलाफ़ हैं। तुम ऐसा करो कि रक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ, वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कहीं काम भी मिल जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रक्शे में बैठकर उसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शा वाला बंगाली था। रक्शा ढाका की शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा, जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं। बीच में सब्जे की एक रवश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफ़ी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रक्शा बाईं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। इस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अयूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाज़ारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नज़र आ रहे थे। यहाँ दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफ़ी तादाद में नज़र आए। रक्शा वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर ही में वो दहान मंडी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था। मुझे इस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रक्शा वाले को इधर चलने का इशारा दिया। मैंने इस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर आंख खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया। एक मेज़ पर बैठकर भिंडी तोड़ी और रोटी खाई। चाय का कप मंगवाया और चाय पीते हुए सोचने लगा, मुझे यहाँ किसी से मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूँ। खान होटल का मालिक मलिक अल्लाह यार खान मगरबी पाकिस्तान का एक 1.5 उम्र का आदमी था। मैंने उससे बात की तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाई जी यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी है और पंजाबियों को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ, तो कहने लगा, भाई जी तुम ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी नादिर भट्ट साहिब कालीनों का कारोबार कर, उनसे जाकर मिल लो, शायद वहाँ तुम्हें काम मिल जाए। मैं नादिर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुर के इलाके में पैदल ही उनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादिर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठी नमा इमारत में थी। दुकान निचली मंजिल पर थी। ऊपर उनकी बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कालीनों से भरी हुई थी। नादिर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का आदमी था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ़ था कि मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। उनका मुलाजम एक गैर मुल्की गाहक को कालीन खोल खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि मैं चाय के एक दफ्तर में मुलाजिम था, लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूँ। भट्ट साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर में मुझसे पूछगछ की, मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा, तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भी लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहैसियत मुंशी मुलाजम रख लिया। तनख्वाह अगरचे बहुत कम थी, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया था। मेरी रिहाइश होटल में ही रही।
دن کو بٹ صاحب کی دکان پر کام کرتا اور رات کو خان ہوٹل میں جا کر سو جاتا۔ شہر میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوامی لیگ کے حامی لمبے چوڑے جلوس نکالتے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یحییٰ حکومت اسمبلی کا اجلاس طلب کرے۔ مغربی پاکستان میں بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا تھا۔ فروری میں حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ڈھاکہ میں بنگالی اکثریت والے علاقوں سے پنجابی اور بہاری میر پور اور محمد پور کی بستیوں میں منتقل ہونے لگے۔ بنگالی جلوسوں کی شکل میں مغربی پاکستان کی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے محمد پور کی بستی سے گزرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان کی دھان منڈی والی کوٹھی کی طرف جاتے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا طوفان سر اٹھانے والا ہے۔ باشانی گروپ بھی مغربی پاکستان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوامی لیگ کے مظاہروں میں شریک ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ڈھاکہ سے چٹا گانگ جا کر بحری جہاز پکڑ لوں اور کراچی روانہ ہو جاؤں، لیکن بدقسمتی سے مارچ میں حالات نے تباہ کن صورتحال اختیار کر لی۔ یکم مارچ کو یحییٰ خان نے اعلان کر دیا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا۔ اس وقت تک مکتی باہنی طلباء اور بھارتی فوج کے سپاہیوں نے بنگالی شہریوں کے بیس میں آبادیوں میں جگہ جگہ اپنے خفیہ اڈے اور مورچے قائم کر لیے تھے۔ یحییٰ حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، ڈھاکہ میں شہر لوٹ مار اور آتش زنی کی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ غیر بنگالیوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹ کر نظر آتش کیا جانے لگا۔ مشرقی پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں غیر بنگالیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ محمد پور اور میر پور صرف اس لیے ابھی تک بچے ہوئے تھے کہ یہاں آبادی کی اکثریت غیر بنگالی تھی۔ 2 مارچ کو شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ اس کے اگلے روز شیخ مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ 2 گھنٹے کے لیے کرفیو کھلا تو میں نے ایوب گیٹ کے باہر بڑے بازار کی طرف جا کر دیکھا تو تمام غیر بنگالیوں کی دکانیں اور مکان نظر آتش کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ بنگالی بھوکے بیڑیوں کی طرح غراتے پھر رہے تھے۔ غیر بنگالی بھاری تعداد میں ہجوم در ہجوم ایئرپورٹ کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بنگالی پولیس اور فوجی رجمنٹیں بغاوت کر کے اسلحہ لے کر مکتی باہنی کے ساتھ جا ملی تھی۔ بٹ کارپیٹ ہاؤس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا تھا۔ غیر ملکی گاہک بھی ادھر ادھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ میرا لاہور واپس جانے کا پروگرام بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ پھر بھی بٹ صاحب نے میرے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر ٹکٹوں کی بلیک ہو رہی تھی اور مسافروں کی ایک بھاری تعداد پہلے سے ہی ویٹنگ لسٹ پر تھی۔ بٹ صاحب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تم اطمینان سے مغربی پاکستان چلے جانا، میں خود تمہیں ٹکٹ خرید کر دوں گا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ غیر بنگالیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ بنگالی طلباء نے جب دیکھا کہ مغربی پاکستان کے لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے ایوب گیٹ کے سامنے والی بڑی سڑک پر باقاعدہ چوکی بنا لی اور ایئرپورٹ کی طرف جانے والوں کا سامان لوٹنے لگے۔ پہلے ہی روز پنجابیوں کو روکا گیا تو انہوں نے اپنا سامان چیک کروانے سے انکار کر دیا۔ ایک بنگالی نے چاقو سے ایک پنجابی کی آنکھیں نکال دیں، دوسرا بھاگا تو اسے ہجوم نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ راجہ شاہی، چٹا گانگ، بوگرا، رنگ پور اور دوسرے اہم شہروں سے بھی اسی قسم کی بھیانک خبریں آ رہی تھیں۔ مجیب نے اعلان کر دیا کہ کوئی سرکاری ملازم کام پر نہ جائے۔ اسی دن مغربی پاکستان کی طرف جہازوں کی پرواز بھی بند ہو گئی۔ کرفیو پر کرفیو لگنے لگے۔ ہم محمد پور میں بند ہو کر رہ گئے۔ کرفیو کھلتا تب بھی شہر کے کسی دوسرے علاقے میں جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ ہر طرف لوٹ مار، آتش زنی، اغوا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ لاقانونیت کا یہ عالم تھا کہ مشتعل بنگالیوں نے مغربی پاکستان کے فوجیوں پر حملے شروع کر دیے تھے، جبکہ فوج ابھی تک کمال ضبط و تحمل سے کام لے رہی تھی۔ دراصل فوج یحییٰ حکومت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس تباہی کا کوئی سیاسی حل نکالے، مگر یحییٰ اپنے ہی حال میں مگن، حالات کی سنگینی سے بے خبر پڑا تھا۔ کوئی مغربی پاکستان بینک سے روپیہ نہیں نکال سکتا تھا۔ ان کا سرمایہ منجمد کر دیا گیا تھا۔ شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کا پرچم لہرا کر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر کے ایک علیحدہ بنگلہ دیش ملک بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ چاروں طرف آگ ہی آگ بھڑک رہی تھی، نفرت کی آگ اور درندگی کی آگ۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ میں یہاں آ کر کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح مشرقی پنجاب کی جانب سے سرحد پار کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ میں ہزاروں میل دور وحشی درندوں کے درمیان ایک پنجرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ محمد پور کے غیر بنگالی اپنی جانیں بچانے کے لیے رات کو پہرا دیتے۔ یہاں بنگالیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ اور میر پور کی بستی ابھی تک محفوظ تھی۔ ایک دن کرفیو کھلا تو میں بنگالی لباس پہن کر بٹ صاحب کو بتائے بغیر رکشے میں سوار ہو کر ایئرپورٹ پہنچ گیا۔
चूंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों जैसा था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने ना पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने की गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो सन 1947 के महाजरीन की जो तस्वीरें अखबारों में देखी थी वो याद आ गई। पंजाबी, बिहारी और पठान कुंबे हजूम की शक्ल में वहाँ पड़े हुए थे। इस सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंबों की जानें बची हुई थी। यहाँ से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी। जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती उसकी तलाशी ली जाती और उसके बोनट पर से स्याह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज की एक सूबेदार मेजर से बात करने का मौका मिला। उसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थी। कहने लगा, यहया खान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या अंजाम होगा। दफातन एक स्याह मोरस वहाँ आकर रुकी। उसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि उसे मुक्ति बानी वालों के चुंगल से छुड़ा कर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थाम कर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहाँ से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रक्षा लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने मोहम्मदपुर से निकलकर सख्त हिमाकत की हो। शाम के 5 बज रहे थे। रिक्शा वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर का नाम लेने की बजाय एक बंगाली रिक्शे वाले से कहा। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें बंगाली ज़बान में कुछ कहा। मेरे दिल ने कहा कि इस रक्शे में ना बैठो, लेकिन इस वक्त तक रक्शा सड़क पर दौड़ने लगा था। रक्षा चौक के करीब पहुंचा तो वहाँ लोग पेट्रोल की बोतलें फेंक कर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर कि ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रक्षाबान ने कहा, बाबू इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क पर से चलेगा। वो रक्शे को मोड़कर एक बगली सड़क पर आ गया। मैं उसे भला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गुंडे आग और खून का खेल खेल रहे थे। इस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचे मेरा लिबास बंगालियों जैसा था, मगर शक्ल सूरत और वज़े कत्ते से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती थी। चनाचे मैंने रिक्शे वाले को कुछ भी ना कहा, लेकिन दिल में डर गया कि ये रिक्शे वाला भी बंगाली है और इसने अपने साथियों से कोई बात भी की थी। कम बख्त कहीं मुक्ति बानी गरोह के हवाले न कर दे। रिक्शा 2-3 रैली सड़कों से गुजरकर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। यहाँ एक तरफ पानी की बहुत बड़ी टैंकी थी। मैंने रिक्शा वाले से पूछा कि वो किस तरफ आ गया है। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू उधर खतरा है, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टोली फुटपाथ पर लाठियां उठाए खड़ी थी। मेरा रिक्शा उनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मैं रिक्शे में सिमट कर बैठा रहा। रिक्शा उनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ और रिक्शा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं ही धुआं फैल गया था। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे को गिरते गिरते संभाल लिया और चीख कर बोला, बाबू बम मारा है। और इसके साथ ही उसने रिक्शे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उनकी बड़ी बड़ी तोपें बम्बों से उड़ा दी थी, मगर इतनी घबराहट उस वक्त भी नहीं हुई थी। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मिचोली खेल रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर रिक्शे को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए खुदा जाने किधर किधर घुमाता हुआ कहाँ का कहाँ जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लाहक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। मैंने रिक्शा वाले से कहा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानिब गंदा नाला था और दूसरी तरफ पुरानी वजह के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला आबादी थी। रिक्शा वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो, तुम कालीन वालों के यहाँ काम करते हो। मेरे बदन में खौफ की लहर दौड़ सी गई। खुदा जाने ये बंगाली रिक्शा ड्राइवर घेर कर मुझे किस दुश्मन इलाके में ले आया है, लेकिन इसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया था। उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रिक्शा पुल से कुछ ही फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रिक्शा वाले ने रिक्शा रोक लिया और नीचे उतर आया। पुल पर मैंने आदमियों का एक हुजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे।
मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काट कर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रिक्शा ड्राइवर ने तेजी से रिक्शे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पांव मारता हुआ उस कच्ची सड़क पर आ गया जहां पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बाबू ये मुक्ति बाहिनी वाले हैं। साइकिल रिक्शा नीम पुख्ता सड़क पर हिचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया, फिर एक बोझ सीधा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रिक्शा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं उसके रहमो करम पर था, इसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे मुक्ति बाहिनी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने उससे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। अहाते में एक तारीख जीना ऊपर जाता था। बाबू अभी बाहर खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चढ़ने लगा। एक दुबली सी सफ़ेद साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने उसे बंगला जबान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज दी जो उसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक है, तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ आऊँगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसका घर भी मेरे लिए महफूज नहीं है। मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ सकते हैं, मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ सकते हैं। वो बोला, हम तुम्हें छुपा देंगे, तुम फिक्र न करो, मैं जाग कर पहरा दूंगा। एक नई मुसीबत पैदा हो गई थी। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल ही अपनी आंखों से एक गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल करते हुए देख चुका था। ये कत्लेआम पूरे मशरकी पाकिस्तान में जारी था। रात के अंधेरे ने बाहर नीम पुख्ता सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। कहीं कहीं खंबे पर कोई मुदम सी बत्ती जल रही थी। लाल मियाँ ने मुझे दाल भात खिलाया। मुझे नादर भट्ट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान होंगे और जब रात को उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो यही समझेंगे कि मेरे साथ कोई भयानक हादसा हो गया है। लाल मियाँ बाहर दिलान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। उसने खिड़की खोल कर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज़ दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बंगला जबान में हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और बोला, वो मोहल्ले के आदमी है। वो इलाके में गैर बंगालियों को कत्ल करना और उनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं बाबू, मेरी जुलेखा पहरा देगी, इधर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां उतर गया। शायद वो गुंडों को हर मुमकिन जल्दी अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। जुलेखा ने मुझे चाय ला कर दी और टूटी फूटी उर्दू में मुझे हौसला दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मकान के नीचे गुंडों का शोर आगे निकल गया। फिर खामोशी गहरी होती गई। 1 घंटे के बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती थी। फौज को तो शहर में दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं थी। पाक फौज सिर्फ छावनी के इलाके तक ही महदूद थी। चनाचे कर्फ्यू के बाद गुंडा अनासर मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बच्चे खच्चे घरों में धावा बोल देते थे। मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूट कर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बुरबुरियत खुले बंदों हो रही थी। यह हुकूमत हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आया। मैं जाग रहा था, उसकी बीवी जुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मुक्ति बाहिनी वालों में अक्सरियत भारतीय फौजियों की है जो मुक्ति बाहिनी का भेष बदलकर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडे के जहरीले असर में बह गए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात इसी तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुंह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर लाल मियाँ से कहा, अभी तो कर्फ्यू लगा है, अजान हुई है, अभी कर्फ्यू खुल जाएगा। लाल मियाँ ने कहा, चंद लम्हों बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया। बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ उसकी साइकिल रक्षा खड़ी थी। यहाँ अंधेरा था।
لال میاں نے احاطے سے باہر سڑک پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا، پھر لپک کر آیا اور بولا سڑک خالی ہے، بیٹھ جاؤ، ہم محمد پور جائیں گے۔ میں کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوا رکشے میں بیٹھ گیا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں پچھلے پہر کے پھیکے اندھیرے میں سے گزرتا ہوا محمد پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے لیے یہ سارے راستے انجانے تھے۔ لال میاں رکشے کو کبھی تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ آہستہ چلانے لگتا۔ کئی چھوٹی چھوٹی ویران گلیوں سے گزر کر جب وہ بڑی سڑک پر آیا تو میں نے اس سڑک کو پہچان لیا۔ سڑک سنسان پڑی تھی، کہیں کہیں کوئی دکان ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی تھی جس کا سامان باہر بکھرا ہوا تھا۔ یہ سڑک آگے جا کر ایوب گیٹ کی طرف مڑ جاتی تھی، وہاں سے ہمیں محمد پور میں داخل ہونا تھا۔ جب رکشہ موڑ سے گھوما تو ایک طرف سے 2 آدمی سامنے آ گئے، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور وہ پولیس کی وردی میں تھے۔ لال میاں نے انہیں دیکھتے ہی رکشے کی رفتار تیز کر دی۔ دونوں آدمی ہمارے رکشے کی طرف بھاگے، رکشہ اور تیز ہو گیا۔ لال میاں گدی کے اوپر لیٹ گیا اور طوفانی انداز میں پیڈل چلانے لگا۔ پیچھے سے رکشے پر ایک لاٹھی زور سے لگی، میں نے سر نیچے کر لیا۔ رکشہ طوفانی رفتار کے ساتھ ایوب گیٹ میں سے گزر کر محمد پور میں داخل ہو گیا۔ لال میاں نے رفتار کم نہ کی۔ میونسپل ہال کی ایک منزلہ عمارت کے پاس کچھ غیر بنگالی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے نظر آئے۔ لال میاں نے پیڈل چلانا بند کر دیے، وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، دونوں بنگالی پولیس والے غائب ہو چکے تھے۔ لال میاں نے ایک مسجد کے آگے جا کر رکشہ روک لیا اور اتر کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، میں بھی اتر کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب اس کی سانس درست ہوئی تو بولا مکتی بائنی والے تھے، میں انہیں پہچانتا ہوں، خدا نے تمہیں بچا لیا۔ میں نے لال میاں کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے دبایا اور کہا کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے اور میں اس کا یہ احسان پوری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ بابو تمہیں کس مکان پر جانا ہے؟ چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں ہوں مگر تم ابھی مت جاؤ، وہ مکتی بائنی والے تمہیں پکڑ لیں گے۔ وہ مسکرایا، بابو میں اب دھان منڈی کی طرف سے جاؤں گا۔ میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کھڑے ہو کر بولا، بابو سارے بنگالی ایسے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکشے پر سوار ہوا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے دھان منڈی کی طرف جاتی گلیوں میں غائب ہو گیا۔ میرا دل مفلوق الحال مگر سچے بنگالی کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے 1 سے زیادہ مرتبہ موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ نادر بٹ صاحب نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ کر مجھے گلے لگا لیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تمہاری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں اپنی روداد سنائی اور واپس خان ہوٹل آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہی تھا کہ دان منڈی کی طرف دھماکہ ہوا اور پھر پرندوں کا شور سنائی دینے لگا۔ لوگ مکانوں سے باہر نکل آئے۔ معلوم ہوا کہ مکتی باہنی والوں نے اقبال اسکول پر بم مارا ہے۔ پھر دن نکل آیا اور میں نے سونے کی بجائے غسل کر کے کپڑے بدلے، ناشتہ کیا اور بٹ کارپٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ محمد پور بستی میں ہمارے قریب ہی چٹا گانگ سے ایک فیملی آئی جن کی 3 جوان لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ بہاری لوگ تھے، ایک عرصے سے مشرقی پاکستان میں مقیم تھے، روانی سے بنگالی بولتے تھے مگر ان کا کہنا تھا کہ بنگالی ان کے لہجے سے پہچان جاتے ہیں کہ وہ بہاری ہیں۔ ان کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ مکتی بائنی والی چٹا گانگ کے گرلز ہاسٹل سے تمام لڑکیاں اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ بربریت کے بھیانک سائے اب محمد پور کی طرف بھی بڑھ رہے تھے۔ میرپور بہاری بستی کی جانب سے بھی بڑی ہولناک خبریں آ رہی تھی۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بٹ صاحب نے مجھے اپنی دکان پر بلوایا تھا۔ میں رات کو ان کے شو روم میں سوتا تھا۔ وہ اوپر والی منزل میں کھڑکیاں دروازے بند کر کے سوتے تھے۔ شو روم کے دروازے کے اندر کی جانب رات کو ایک الماری رکھ دی جاتی تھی۔ اگرچہ یہ غیر بنگالی علاقہ تھا لیکن تباہی کے منحوس سائے اس پر بھی منڈلانے لگے تھے۔ ساری رات مکتی بائنی والوں کے اشتعال انگیز نعروں کی آوازیں آتی رہتی، بمبوں کے دھماکے ہوتے رہتے، سب کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ لوگ محمد پور کے علاقے سے باہر جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ مارچ کی شروع میں محمد پور بستی کے کنارے والی آبادی پر حملے شروع ہو گئے اور لوگ جانیں بچا کر بستی کے اندر کی طرف بھاگنے لگے۔
پاک فوج کو ابھی تک چھاؤنی سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ محمد پور کے اقبال اسکول پر مکتی بائنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں قتل گاہ مہاجرین بنا دی گئی، جہاں باہر سے غیر بنگالیوں کو پکڑ کر لایا جاتا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ ساری بستی خوف و ہراس میں ڈوب گئی۔ نادر بٹ ہر وقت پستول لگائے رہتے تھے۔ 15 مارچ کی رات کو ہمارے شو روم پر رائفل سے فائرنگ ہوئی۔ نادر بٹ صاحب کی ٹیوٹا گاڑی شو روم کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ ایک رات مکتی بائنی والے اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ ٹیلی فون کا سلسلہ کئی روز سے منقطع تھا۔ اگر ٹیوب ویل بستی کے اندر نہ ہوتا تو پانی بھی بند ہو جاتا۔ بجلی کا سلسلہ دن رات میں کئی بار ٹوٹ جاتا تھا۔ دھان منڈی کی طرف بنگالیوں نے اپنے مکانوں پر بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیے تھے۔ رات رات بھر بنگلہ دیش کے نعروں کی آوازیں آتی اور پھر بموں کے دھماکے شروع ہو جاتے۔ قتل، لوٹ مار، راہ زنی اور بربریت کے واقعات میں اضافہ ہوتا گیا۔ آگ اب ہمارے علاقے تک پہنچ گئی تھی۔ 10 مکان چھوڑ کر ایک بہاری وکیل کے مکان پر رات کو گولہ پھٹا اور آگ لگ گئی۔ آخر 25 مارچ کی رات آ گئی۔ میں نادر بٹ اور ان کے 2 ملازم جو وہیں سوتے تھے ریڈیو کھولے خبریں سن رہے تھے کہ اچانک بجلی فیل ہو گئی۔ بند کھڑکی کی دردوں سے باہر دیکھا، سارا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم اندھیرے میں ہی بیٹھے رہے۔ نادر بٹ اوپر اپنی فیملی کے پاس انہیں تسلی دینے چلے گئے۔ ٹھیک 1 بجے رات ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ نادر بٹ ہمارے پاس ہی اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، یہ توپ کا گولہ ہے، شاید فوج حرکت میں آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گولوں کے دھماکے شروع ہو گئے۔ پھر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کی آوازیں سنائی دی۔ ہمارے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ مشین گن کی فائرنگ ہونے لگی۔ 1 گھنٹے بعد پاک فوج کی گاڑیاں محمد پور کی بستی میں پہنچ گئی۔ لوگ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے گھروں سے نکل آئے۔ لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا کہ مکانوں پر سے بنگلہ دیش کے پرچم اتار دیے جائیں، شہر کو فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ 26 مارچ کو سورج طلوع ہوا تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ گاڑیاں سڑکوں پر چلنے لگی۔ شہر کی زندگی 29 مارچ تک معمول پر آ گئی۔ مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں اور خاص طور پر سرحدوں پر پاکستان کی سالمیت کو بچانے کی جنگ جاری تھی۔ پل ٹوٹ رہے تھے۔ کارخانوں، دفتروں اور بینکوں سے شر پسند لوگ بھاگ گئے تھے۔ مغربی پاکستان سے فوج اور ٹیکنیکل اسٹاف کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فوج کا تحفظ ملا تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ جو بنگالی اپنی دکانیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ان کی دکانیں دوسرے لوگوں کو الاٹ ہونا شروع ہو گئیں تاکہ شہری زندگی کا کاروبار معمول پر آ جائے۔ PIA کی سروس بھی بحال ہو گئی۔ میں نے نادر بٹ سے درخواست کی کہ وہ مجھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے دیں تاکہ میں کراچی واپس چلا جاؤں۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، برخوردار، اب تمہیں اپنا ملک چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ بھی اپنا ہی پاکستان ہے۔ شہر میں دکانیں خالی پڑی ہیں۔ فارم گیٹ کے پاس نوادرات کی ایک دکان ہندو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں تمہیں یہ دکان الاٹ کرا دیتا ہوں، تم یہاں اپنا کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ اس وقت بڑا سنہرا موقع ہے، لاکھوں میں کھیلنے لگو گے۔ میں نے روپے پیسے کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے اس وقت یہ خیال کہاں سے میرے دماغ میں آ گیا کہ میں اگر نادر بٹ کے مشورے پر عمل کروں تو واقعی لاکھوں روپے کما سکتا ہوں۔ میں شہر میں چل پھر کر بھری ہوئی ایسی دکانیں دیکھ چکا تھا جو لوگوں کو اونے پونے الاٹ ہو رہی تھی۔ نادر بٹ اثر و رسوخ والے آدمی تھے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بڑی آسانی سے مجھے ہندو کی نوادرات کی دکان الاٹ کرا دیں گے۔ حالات بھی بالکل معمول پر آ گئے تھے۔ کم از کم ڈھاکے میں تو ہر طرف امن و امان تھا اور مکمل پاکستانی فضا قائم تھی۔ نادر بٹ نے مستقبل کی کچھ ایسی روشن جھلکیاں پیش کی کہ میں نے سوچا میں لاہور جا کر کہاں نوکری ڈھونڈتا پھروں گا، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور اور کراچی سے لوگ ڈھاکے آ کر دکانیں وغیرہ الاٹ کروا رہے تھے۔ چنانچہ میں نے دولت کمانے کے لالچ میں آ کر اور اپنے سامنے دولت پیدا کرنے کا میدان صاف دیکھ کر حامی بھر لی۔ نادر بٹ مجھے ایک فوجی افسر کے پاس لے گئے جس نے مجھے فارم گیٹ والے مفرور شر پسند پاکستانی دشمن ہندو بنگالی کی دکان الاٹ کر دی۔
کچھ رقم کا چیک معاوضے کے طور پر بٹ صاحب نے لکھ کر دے دیا۔ وہ مجھے لے کر نوادرات کی دکان پر گئے۔ ہمارے ساتھ چند فوجی افسر بھی تھے۔ دکان کا قبضہ مجھے دے دیا گیا۔ دکان آدھی لوٹی جا چکی تھی، پھر بھی اس میں کانسی کے قیمتی تھال، گلدان، قالین اور دوسرے نوادرات موجود تھے۔ میں نے ایک بہاری لڑکا نوکر رکھ لیا اور کاروبار شروع کر دیا۔ حالات چونکہ معمول پر آ چکے تھے، اس لیے دکان چل نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ نوادرات کا سامان زیادہ تر ترمینا متی اور چٹا گانگ کے شہروں سے آتا تھا، مگر وہاں حالات بہت کشیدہ تھے اور ہماری فوج مکتی بائنی اور بھارتی کمانڈو کے خلاف زبردست گوریلا جنگ لڑنے میں مصروف تھی۔ اس وجہ سے ان شہروں سے نوادرات کا سلسلہ منقطع تھا۔ بٹ صاحب نے میری دکان میں قالین لا کر ڈال دیے اور میں نے ان قالینوں کی تجارت شروع کر دی۔ اس تجارت نے چند مہینوں میں ہی مجھے مال و مال کر دیا۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ میں نے ایئر کنڈیشن گاڑی رکھ لی۔ ڈھاکے کے فیشنیبل علاقے گلشن میں ایک چھوٹی سی پرفضا کوٹھی خرید لی۔ بٹ صاحب کبھی کبھی مجھے نصیحت کرتے کہ میں روپیہ بے ذریع خرچ کرنے کے بجائے بچا کر رکھا کروں۔ بٹ صاحب کا کاروبار مجھ سے 10 قدم آگے تھا اور وہ لاکھوں میں کھیل رہے تھے، مگر وہ بڑے کفایت شعار اور انہوں نے اپنی ساری دولت کراچی کے غیر ملکی بینک میں جمع کروا رکھی تھی۔ میرا کون تھا جس کے لیے دولت بچا بچا کر رکھتا؟ چنانچہ مجھ پر ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور میں عیاشیوں میں پڑ گیا۔ میرے اندر کا جفا کش کمانڈو شیر پنجاب گہری نیند سو گیا تھا۔ سرحدی علاقوں میں صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ کبھی کبھی اس قسم کی افواہیں ضرور سنتے کہ بھارتی فوجی سادہ لباس میں مشرقی پاکستان کی سرحدوں میں گھس آئی ہے اور مکتی بائنی کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہے۔ ایک بار یہ افواہ بھی سنی کہ راجہ شاہی میں پاکستانی فوج کی ایک پوری کمپنی کو مکتی بائنی والوں نے شہید کر دیا ہے، لیکن مغربی پاکستان سے باقاعدہ کمک پہنچ رہی تھی۔ اس لیے ہم اپنی جگہ مطمئن تھے اور زندگی کا کاروبار معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگست ستمبر میں ڈھاکہ موسلا دھار بارشوں کی زد میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی گلشن والی کوٹھی میں زندگی کی ہر آسائش جمع کر رکھی تھی۔ کون سی ایسی نعمت تھی جو میرے پاس نہیں تھی؟ شو روم کے اوپر میرا مینیجر اور دوسرے نوکر بیٹھے تھے۔ میرا زیادہ وقت اپنی کوٹھی کے ایئر کنڈیشن کمرے میں میوزک سنتے، پروجیکٹر پر غیر ملکی فلمیں دیکھتے اور اونچی سوسائٹی کی خواتین کی دعوتیں کرتے گزرتا تھا۔ میں جو کماتا اسے اڑا دیتا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ آیا تو سرحدی شہروں سے تشویش انگیز خبریں آنے لگی۔ مکتی بائنی کی تقریبی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ اگرچہ ڈھاکہ میں امن و امان تھا، مگر دوسرے شہروں میں حالات بدتر ہو رہے تھے اور وہاں سے ایک بار پھر غیر بنگالیوں کی ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ ایک رات بٹ صاحب میرے ہاں آئے۔ وہ کچھ پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاست دانوں کی ناسمجھی اور خود غرضی کی وجہ سے ملکی حالات اچھے نہیں ہیں۔ فضا میں کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور سرحدوں پر ہماری فوج قسمپری کے عالم میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں بھی فکر مند ہوا اور فوراً تجویز پیش کی کہ ہمیں سارا کاروبار ٹھکانے لگا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بٹ صاحب ہنس پڑے۔ دیکھا مال کتنا پیارا ہوتا ہے، برخودار ابھی حالات اس مقام تک نہیں پہنچے اور پہنچے گے بھی نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صرف ایک کام کرو جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، ادائیگیاں روک دو اور وصولیاں شروع کر دو۔ سارا روپیہ کسی غیر ملکی بینک میں جمع کرا دو۔ میں نے بٹ صاحب کی تجویز پر عمل شروع کر دیا۔ 10-15 روز کے اندر اندر میں نے مارکیٹ میں جتنا سرمایہ پھیلایا ہوا تھا اس میں سے تقریباً آدھا اکٹھا کر لیا۔ جب اسے اپنے بینک سے نکلوا کر ایک غیر ملکی بینک میں جمع کروانے کی کوشش کی تو میرے بینک کی بنگلہ شاخ نے روپیہ غیر ملکی بینک میں منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بینک کے خلاف نوٹس بھجوانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ مغربی پاکستان کی سرحد پر بھارت نے حملہ کر دیا۔ مغربی پاکستان میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ ڈھاکہ میں پاکستان کے حق میں اور اس کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ مشرقی پاکستان کے محب وطن لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ صرف مغربی پاکستان کے محاذ پر ہو رہی ہے، اس لیے مشرقی پاکستان کے محاذ پر بھارت کی کارروائیاں کمزور پڑ جائیں گی اور پاکستانی فوج سرحدوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بھارت اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح پاکستان مشرقی محاذ پر بھی جنگ کا اعلان کر دے۔ آخر اس کی خواہش پوری ہو گئی اور مشرقی پاکستان نے بھی جنگ اعلان کر دیا۔ بھارت نے مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان فضائی راستہ منقطع کر دیا۔ ہماری فوج مشرقی پاکستان میں محصور ہو کر رہ گئی۔
پھر بھی ہمارے بہادر جوان ہر محاذ پر بھاری یلغار کو روک رہے تھے اور اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے تھے۔ ڈھاکہ پر 3 دسمبر کو بھارتی بمباروں نے بم گرائے، ہمارے لڑاکا طیاروں نے 7 بھارتی طیارے مار گرائے اور 1 گھنٹے کے بعد کلکتے کے فوجی ہوائی اڈے پر کھڑے بھارتی طیاروں کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ ہمارے پاس بمبار اور لڑاکا طیاروں کی کمی تھی، اگر طیارہ مار گرایا جاتا تو اس کی جگہ لینے والا کوئی طیارہ نہیں تھا۔ میں نے ڈھاکے کے آسمان پر اپنے 2 سیبر طیاروں کو بھارت کے 8 طیاروں سے لڑتے اور انہیں گراتے دیکھا۔ مشرقی محاذوں کی حالت ناگفتہ ہونا شروع ہو گئی۔ شرپسندوں نے دوبارہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ میں گلشن والی کوٹھی اپنے بنگالی نوکروں کے حوالے کر کے محمد پور میں بٹ صاحب کے مکان میں آ گیا تھا۔ بھارتی توپوں کی رینج کم ہو رہی تھی۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ اور چھاونی کے علاقوں پر بم اور راکٹ اولوں کی طرح برستے تھے۔ رات کے وقت انڈین ایئر فورس کی بمباری شدید ہو جاتی تھی۔ 10 دسمبر کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بھارتی طیاروں نے مسلسل بمباری کر کے اسے بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ اب ہماری فوج فضائیہ کی مدد کے بغیر لڑ رہی تھی۔ شرپسند بنگالی اور مکتی بائنی گروہ تخریبی کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ تیل کے ذخیرے اور پل اڑائے جا رہے تھے۔ محاذ پر لڑتی فوج کی سپلائی لائن کاٹی جا رہی تھی۔ آگے دشمن تھا، پیچھے تخریب کار مکتی بائنی اور شرپسندوں کے تخریبی گروہ تھے۔ پھر بھی ہمارا جو بہادر سپاہی جس مقام پر تھا وہاں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ 11 دسمبر کو بھارت نے ڈھاکہ سے 30 میل دور شمال میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فوج اتار دی تھی۔ 14 دسمبر کو ڈھاکہ گورنمنٹ ہاؤس پر بم گرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ فوجی ہیڈ کوارٹر اور دوسرے سرکاری دفتروں میں تمام فائلیں جلائی جا رہی ہیں۔ ہم ایک بار پھر محمد پور میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ حالات بے حد نازک صورتحال اختیار کرتے جا رہے تھے۔ 15 اور 16 دسمبر کی درمیانی رات کو کسی بھاری طیارے نے ڈھاکہ پر بم گرا دیا۔ چاروں طرف ایک عجیب ہیجان خیز سا سکوت طاری تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی رات کو نہیں سوتا تھا۔ بٹ صاحب نے ایک عقل مندی کی تھی۔ فوجی آپریشن کے بعد جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوئے، انہوں نے اپنی فیملی کو بلیک میں ٹکٹ خرید کر خاموشی سے جہاز میں کراچی روانہ کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان کراچی جانے والا شاید وہ آخری مسافر بردار جہاز تھا۔ 15 اور 16 کی رات بڑی پر اسرار اور ڈراؤنی رات تھی۔ ایک ایسی خاموشی چاروں طرف چھائی تھی جو کسی زبردست طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تھی۔ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے وہ بات کہنے کی جرت نہیں کر رہا تھا جو ہم سب کے دلوں میں تھی۔ بٹ صاحب کے دونوں غیر بنگالی نوکر چپ چاپ کونے میں دبکے بیٹھے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بجلی کئی روز سے غائب تھی اور ہم رات کو موم بتیاں جلا کر بند کمروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ صبح BBC نے پہلی روح فرسا خبر یہ سنائی کہ مشرقی پاکستان میں ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بٹ صاحب نے غصے میں کہا، BBC جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام آباد لگاؤ، مگر اسلام آباد نہیں آتا تھا۔ دلی لگایا تو وہاں سے بھی یہی اندوناک خبر سنائی گئی۔ بہاری نوکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بٹ صاحب نے انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا۔ بنگلہ دیش ریڈیو نے بھی اپنے انگریزی کے بلیٹن میں سب سے پہلے یہی خبر نشر کی کہ مشرقی پاکستان میں فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور تمام محاذوں پر جنگ بند ہو گئی ہے۔ ہم سکتے میں رہ گئے۔ فوراً ہی ہیلی کاپٹروں کی ایک قطار گڑ گڑاتی اوپر سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی مکتی بائنی ڈھاکہ میں داخل ہو گئی۔ فائرنگ اور جیے بنگلہ کے نعرے گونجنے لگے۔ شر پسند بنگالیوں نے مکتی بائنی کے ساتھ مل کر قتل عام شروع کر دیا۔ غیر بنگالی آبادیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ بنگالی ریجمنٹیں بھارتی فوج کے ساتھ بہاریوں کی بستی میرپور میں داخل ہونے لگی تو ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ فوج نے شہر کی بجلی اور پانی کاٹ دیا۔ پھر بھارتی طیاروں نے بستی پر بم گرائے اور بھارتی فوج اور مکتی بائنی والے میرپور میں داخل ہو گئے اور خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا۔ غیر بنگالیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکالا جاتا۔ پہلے ان کی آنکھیں سنگینیوں سے پھوڑی جاتی، پھر انہیں قتل کر دیا جاتا۔ صرف میرپور کے 1 نمبر سے 6 سیکشن تک 30,000 لڑکیاں اغوا کی گئی۔ بوڑھوں اور جوان مردوں کو گولی مار دی گئی۔ بچوں اور بوڑھی عورتوں کو خطرناک جنگلوں میں بھوکا پیاسا مرنے یا درندوں کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اسی دوران میں ہماری محمد پور بستی بھی مکتی بائنی کی درندگیوں کی آماج گاہ بنی رہی۔ ابھی ہماری باری نہیں آئی تھی۔
ہم بستی سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ بٹ صاحب اور میں اپنے گورے رنگ اور قد کاٹ کی وجہ سے فوراً پہچانے جا سکتے تھے کہ ہم بنگالی نہیں بلکہ پنجابی ہیں، اور شہر کے گلی کوچوں میں پنجابیوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی۔ اقبال اسکول کی قتل گاہ میں ایک پنجابی کو لانے کے 100 روپے دیے جاتے تھے۔ بٹ صاحب نے اپنے شو روم کے کونے میں فرش کے نیچے ایک چھوٹا سا تہہ خانہ بنوا رکھا تھا، جہاں وہ قالینوں کو پلاسٹک میں لپیٹ کر اسٹور کیا کرتے تھے۔ اس وقت مکان میں بٹ صاحب کے پاس کوئی 2 لاکھ روپے کے قریب کرنسی نوٹ تھے۔ ایک پستول تھا، 100-150 گولیاں تھی۔ انہوں نے پستول اور گولیاں تو شو روم میں ایک جگہ قالینوں کے نیچے چھپا دی اور کرنسی نوٹ تھیلے میں ڈال کر تہہ خانے میں رکھ دیے۔ شام کے وقت ہمارے آس پاس فائرنگ سنائی دینے لگی۔ مکتی بائنی والے غیر بنگالیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ بٹ صاحب گھبرا کر بولے، ہمیں اوپر والی منزل میں چلے جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ہمارے پاس پستول اور گولیاں موجود ہیں، ہم مورچہ بنا کر مقابلہ کریں گے۔ میرے اندر کا کمانڈو گہری نیند سے آنکھیں ملتا ہوا بیدار ہو گیا تھا۔ بٹ صاحب نے میری تجویز سے اتفاق نہ کیا۔ ہماری 100-150 گولیاں مکتی بائنی کی برین گنوں اور اسلحے کے انباروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بازار میں جے بنگلہ کے نعرے گونج رہے تھے۔ بٹ صاحب نے قالین کے نیچے سے بھرا ہوا پستول اور گولیاں نکال لی۔ شو روم کے دروازے کے آگے ایک بھاری میز رکھی اور اوپر والی منزل میں آ کر کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھول کر نیچے دیکھا۔ فوجی وردی اور شکاری ٹوپیوں والے مکتی بائنی کے آدمی ہمارے چوتھے مکان والے بہاری وکیل صاحب کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لا رہے تھے۔ وکیل صاحب نیم جان ہو رہے تھے اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ انہیں سڑک پر ڈال کر ایک مکتی بائنی والے نے برین گن کا برسٹ مار کر وکیل صاحب کو موت کی نیند سلا دیا۔ بٹ صاحب یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ مکتی بائنی والے وکیل صاحب اور ان کے ساتھ والے مکان میں سے نوجوان لڑکیوں کو گھسیٹ کر ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے آسمان لرز رہا تھا، مگر قدرت کے قوانین خاموش تھے۔ بٹ صاحب نے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ دہشت سے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کھڑکی بند کر دو، کھڑکی بند کر دو، یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، پیچھے بھاگ چلتے ہیں۔ کسی حد تک میرے حواس بھی پراگندہ ہو رہے تھے۔ چاروں طرف غیر بنگالیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ مکتی بائنی والے کسی کو معاف نہیں کر رہے تھے۔ محمد پور پر ان کا مکمل قبضہ تھا اور وہ کھلے بندوں غیر بنگالیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے۔ بٹ صاحب تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے، میں بھی ان کے پیچھے لپکا۔ نچلی منزل میں شو روم کے پیچھے ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ ساتھ والا مکان ایک بہاری کا تھا۔ وہ لوگ 10-15 روز پہلے بھاگ کر میرپور کی بہاری بستی میں چلے گئے تھے۔ مکان خالی تھا۔ بٹ صاحب بولے، ہم اس مکان میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ موت سامنے کھڑی ہو تو عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کم از کم ہم گناہگاروں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی اعلیٰ مشن سامنے ہو تو موت کا خوف بھی عقل پر غالب نہیں آتا، لیکن یہاں تو انسانوں کو جانوراں کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی۔ اس وقت اگر کسی کو دیوار میں کوئی سوراخ نظر آتا تو وہ یہی چاہتا کہ اس میں گھس کر کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا لے۔ بٹ صاحب پر بھی یہی حالت طاری تھی۔ میں نے کہا، مکتی بائنی والے اس مکان میں بھی آ جائیں گے؟ وہ جھنجھلا کر بولے، بکواس بند کرو۔ انہوں نے پہلی بار مجھے اس طرح مخاطب کیا تھا۔ دیوار پھاندو، اس طرف جہاں تپائی پڑی ہے۔ اچانک انہیں اپنے 2 لاکھ روپیوں کا خیال آ گیا۔ گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، میں رقم کا تھیلا لے کر ابھی آتا ہوں، تم دوسرے مکان کے صحن میں کود جاؤ۔ بٹ صاحب دلان میں سے بھاگ کر شو روم میں گھس گئے اور میں دوسرے خالی مکان کے آنگن میں کود گیا۔ یہاں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان اور چیتڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر مکان کی دوسری منزل پر آیا اور بند کھڑکی کا تھوڑا سا پٹ کھول کر بٹ صاحب کے مکان کے صحن میں جھانکا۔ مکان میں شور بلند ہوا، فائرنگ کی آوازیں آئی اور یوں لگا جیسے شو روم کا دروازہ توڑ دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی بٹ صاحب کو دیکھا کہ رقم کا تھیلا ہاتھ میں ہے اور شو روم کے عقبی دروازے سے صحن میں بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی وہ اپنے مکان کے صحن میں قالین دھونے والی پانی کے حوض کے قریب ہی پہنچے تھے کہ عقب سے 2 مکتی بائنی والے ہاتھوں میں برین گنے لیے نمودار ہوئے اور انہوں نے بٹ صاحب پر فائر کھول دیا۔ میں نے کئی لوگوں کو گولیوں کی زد میں آتے اور بمبوں سے دشمن کے سپاہیوں کے پرکھچے اڑتے بھی دیکھے ہیں، لیکن بٹ صاحب کی موت کا منظر میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ برین گن کی گولیاں ان کی کمر کو 2 جگہوں سے ادھیڑتی ہوئی نکل گئیں۔ وہ منہ کے بل گرے اور تھیلا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ان کا سفید کرتا اور پاجامہ خون سے سرخ ہو گیا۔
ایک پل کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے بٹ صاحب نے سر اٹھا کر اس مکان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی ہے جس میں چھپا ہوا تھا، مگر ان کا سر زمین سے بمشکل 2 انچ اوپر اٹھنے کے بعد فرق کے ساتھ لگ کر بے جان ہو گیا۔ مکتی بائنی والوں کے دوسرے ساتھی بھی وہاں آ گئے اور تھیلے میں سے نوٹ نکال کر بنگلہ زبان میں کچھ بولتے ہوئے آپس میں بانٹنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ بٹ صاحب کی موت سے مجھے گہرا صدمہ ہوا تھا۔ جس مکان میں نے پناہ لی تھی وہ بالکل خالی تھا۔ اس کا دروازہ دوسری طرف ایک چھوٹے سے بازار میں کھلتا تھا۔ ابھی اس طرف بائنی مکتی والے نہیں آئے تھے۔ غیر بنگالیوں نے اس مکان کو بھی لوٹا تھا۔ کمروں میں چیتھڑے اور شکستہ سامان بکھرا ہوا تھا۔ میں اس مکان میں زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ مکتی بائنی والے ضرور اس مکان پر بھی آئیں گے۔ ساتھ والا مکان بھی خالی پڑا تھا۔ میں نے بازار میں جھانک کر دیکھا، شام کے سرمئی اندھیرے میں بازار سنسان پڑا تھا۔ باہر نکلنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد فائرنگ کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ جے بنگلہ کے نعرے بھی لگ رہے تھے۔ لوگوں کی اونچی اونچی آوازیں آئیں۔ میں نے باہر جھانکا، بازار کے دھان منڈی والے موڑ پر کچھ بنگالی ایک مکان کو آگ لگا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس مکان کو بھی نظر آتش کرنے والے تھے۔ یہاں میں نے پناہ لے رکھی تھی۔ میرے پاس صرف 10-15 منٹ تھے۔ اس دوران مجھے یہاں سے فرار ہونا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کہاں جاؤں۔ فرار کے جتنے بھی راستے تھے وہاں مکتی بائنی والے اور شر پسند بنگالی ہاتھوں میں برین گنے اور تلواریں لیے کھڑے تھے۔ میں نے زمین پر پڑا کپڑا اٹھا کر سر پر ڈالا اور مکان کے صدر دروازے سے نکل کر فارم گیٹ کی جانب تیز تیز چلنے لگا۔ اس بازار کی ایک جانب درخت تھے۔ میں بائیں طرف والے خالی اور لوٹے ہوئے مکانوں کے ساتھ لگ کر چل رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے شور سنائی دیا۔ آگ لگانے والے اب اس مکان پر آگ کے جلتے ہوئے ٹائر پھینک رہے تھے جہاں تھوڑی دیر پہلے میں چھپا تھا۔ میں ایک بغلی گلی میں گھس گیا اور جو مکان سامنے آیا اس کے صحن میں کود گیا۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر ایک بند دروازہ نظر آیا۔ کسی طرف سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ دروازے کے پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی، بابا ادھر ہم پارسی لوگ رہتا ہے، یہاں کوئی پنجابی بہاری لوگ نہیں ہے۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ ایک بوڑھے پارسی نے دروازہ کھول کر مجھے غور سے دیکھا۔ اس کے سر پر پارسیوں والی کالی ٹوپی تھی۔ اس کے پیچھے کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ کون ہو تم بابا؟ تم کو بول دیا نا کہ ہم پارسی لوگ ہیں، ہم پنجابی نہیں ہیں۔ میں نے سر سے کپڑا اتار دیا اور بولا، میں پنجابی ہوں اور میرے پیچھے مکتی بائنی لگی ہے۔ بوڑھے پارسی کی چھوٹی چھوٹی سفید مونچھیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ ہچکچایا، پھر دروازے سے ہٹ گیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی بوڑھی بیوی کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ بوڑھے پارسی نے اسے اپنی زبان میں کچھ سمجھایا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ پارسی نے مجھے مکان کی پچھلی کوٹری میں چھپا دیا اور کہنے لگا، تم ادھر پڑا رہو، زیادہ دیر رہو گے تو وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ رات کے اندھیرے میں کسی طرف بھاگ جانا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کوٹھڑی میں گھر کا پرانا سامان پڑا تھا۔ میں سوچنے لگا پارسی بوڑھا اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ اس کا حق تھا۔ سوال یہ تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ چاروں طرف بے بسی اور بے کسی کی موت منتظر تھی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ بوڑھے پارسی نے مجھے چاول اور اچار لا کر دیا۔ میں نے تھوڑا بہت زہر مار کیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں رات کو یہاں سے نکل گیا تو شہر میں مکتی بائنی کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، میں ان کے ہتھے چڑھ جاؤں گا۔ بابا تم کسی انڈین فوجی کے آگے جا کر قیدی بن جاؤ، پھر تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن انڈین فوجی بھی مکتی بائنی کے ساتھ مل کر لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں مصروف تھے۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ کسی طرح وہ چند روز مجھے اس کوٹھڑی میں چھپا رہنے دے، مگر وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا اور اس کی بیوی میری وجہ سے اپنی اور اپنے بوڑھے خامند کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہ مانا اور اسی بات پر مصر رہا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں چلے جانا چاہیے۔ میں خاموش ہو گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب نہ جانے حالات میرے ساتھ کیا کرتے۔